अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं हलीमा सुल्तान, अम्मा हाइमा, अर्तुरुल, तुर्गुत और बामसी के मुल्क की। समझ तो आप गए ही होंगे क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ड्रामा देखने की वजह से। अर्तुरुल ड्रामा देखने की वजह से इस मुल्क के साथ हमें ख़ास मोहब्बत हो गई है। अर्तुरुल के मुंह से जो हमने मुसलसल नाम सुना वो औज़ खान और औज़ कबाइल का था। औज़ खान की नस्ल और औज़ की मोहर का बार बार जिक्र सुना था हमने। क्या आप जानते हैं कि औज़ खान कौन था? क्या आप जानते हैं कि आया सोफिया कौन थी? वो मर्द था या औरत थी? आया सोफिया के नाम की मसीहों के नज़दीक क्या अहमियत? क्या आया सोफिया के म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर देना कहीं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी तो नहीं है? क्या आप जानते हैं कि मुआहदा लौज़ान क्या था और इसके ख़त्म होने की मुद्दत कितनी थी? इस मुआहदे के ख़त्म होते ही क्या यूरोप फिर से तुर्की पर कब्जा कर लेगा? ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वीडियो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई है ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सैर कर सकें और मैं आपको पूरा मुल्क दिखा सकूँ। आपको पता है तुर्की को 10 सियाहती मुल्कों में शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अर्तुरुल गाजी का ड्रामा चलने की वजह से ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंका तारा भी बन चुका है, लेकिन सऊदी हुकूमत इससे क्यों नफरत करती है ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तुर्की को कुस्तुम दुनिया भी कहा जाता है। आपको पता है बहुत सी हदीस में ये भी बयान किया गया है कि जो कुस्तुम दुनिया को फतह करेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी है। तुर्की को ऑफिशियल नेम टर्की है और इसकी जुबान टर्किश है जो कि यहाँ के 75 से 80% लोगों की लैंग्वेज है। ये एक जो रिहायशी मुल्क यानी बरआज़म एशिया और यूरोप दोनों में वाक़या है। तुर्की की 97% ज़मीन एशिया में और बाकी की 3% तकरीबन यूरोप में वाक़या है। तुर्की के 81 सूबे और 600 से ज़्यादा शहर हैं। आबादी के लिहाज से इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है और रकबे के लिहाज से कोनिया सबसे बड़ा शहर है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है और इसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तुर्की की सरहदें तकरीबन 8 ममालिक से मिलती हैं। यूरोप और जर्मनी में भी रहने वाले बहुत से तारकीन वतन अपनी ज़ुबान यानी कि टर्किश को ही ज़्यादा समझते हैं। सेंट्रल एशिया की बहुत सी ज़ुबानें भी तुर्की के साथ मिलती जुलती हैं। इसके अलावा फ़ारसी, उर्दू और पश्तो के बहुत से अल्फाज तुर्की ज़ुबान में पाए जाते हैं। मौजूदा तुर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरब्बा फी मील है। अपने रकबे के लिहाज से ये 37वां दुनिया का बड़ा मुल्क है। तुर्की की मौजूदा आबादी तकरीबन 8,14,520 अफराद पर मुश्तमिल है। रजब तैयब उर्दगान 1954 में कासिम पाशा जो कि इस्तांबुल की नवाही बस्ती है वहाँ पर पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने और $4 मिलियन से भी ज़ायद खती रकम इस शहर पर खर्च करके इस्तांबुल शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया और देखते ही देखते इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। इस्तांबुल तुर्की का पुरअमन और तरक्की पजीर शहर बन गया। फिर ये 14 मार्च 2003 को तुर्की के वजीर आज़म बने। आपको पता है तुर्की के लोग बहुत ही दिलचस्प हैं। ये मजहबी भी हैं और लिबरल भी हैं। उर्दगान यानी इस्तांबुल के हालात को देखते हुए इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। ये आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या उर्दगान मॉडल कहलाया। इन्होंने चंद माह में पूरे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर दिया। इनके पूरे मुल्क का सरकारी निज़ाम ऑनलाइन हो गया जिससे अवाम को सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते थे। नई सड़कें बनाई गई, रेलवे का निज़ाम ठीक किया गया, टर्किश एयरलाइन बहाल की गई। टर्किश एयरलाइन बेहतरीन और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन में शुमार होने लगी। तुर्किश पुलिस को आर्मी जितनी सहूलियात दी गई। नापतोल में गड़बड़, मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया गया जिसकी वजह से इनके ज़र मुबादला में तकरीबन 29 अरब डॉलर से तजावुज़ करके 52 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया। तुर्की की करेंसी को लीरा कहा जाता है जो कि डॉलर की निस्फ तक है। तैयब उर्दगान की हुकूमत में तुर्क माशरा बहुत तेज़ी से यूरोप के बराबर पहुंच गया। यहाँ के लोग खुशहाल हुए और इनकी आमदन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तुर्की में तकरीबन हर साल 3 करोड़ से ज़ायद सयाह आते हैं जिनकी बड़ी तादाद यूरोप और अरब अमारात की साइड से आती है। दुनिया में सियाहत का वॉल्यूम 3 अरब से भी ज़्यादा है।
جس میں ترکی سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری ہے۔ طیب اردگان نے ترکی کو 15 سالوں میں پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ آپ کا بھی اگر ترکی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر جھنڈ کے جھنڈ سیاحوں کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ترکی کی انڈسٹری اور ترکی کی کرنسی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور اس کی معیشت بہت زیادہ بحال ہو گئی ہے۔ ترکی دنیا کے بڑے 10 سیاحتی ملکوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ترکی نے اپنے میڈیا کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ترکی ڈرامہ پوری دنیا کے میڈیا انڈسٹری پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ ارطغرل غازی ڈرامے کے ساتھ ساتھ عشق ممنوع، میرا سلطان اور اب عثمان غازی نے بلاک باسٹر کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان میں بھی ترکی ڈرامے کی اردو ڈبنگ ہونے کی وجہ سے ارطغرل غازی جیسے ڈرامے نے بلاک باسٹر کامیابی حاصل کی، جس کے ساتھ ترکی کی اور ارطغرل غازی کی فین فالوئنگ میں تقریباً بلینز کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ جب تک شعر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے، اس کے شکار خود کو ہیرو ہی کہتے رہیں گے۔ طیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ اسلامی تشخص کی بحالی ہے۔ ترکی میں کلاسیکل رقص اور اسلامی تبلیغ کی کھلے عام اجازت دے دی گئی ہے۔ اسکولز میں عربی رسم الخط پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک میں شراب نوشی بہت حد تک محدود ہو گئی ہے۔ ترکی میں داڑھی، حجاب اور برقعے سے پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ ملک بھر کی مساجد کو پھر سے آباد کیا گیا۔ پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب ہایا صوفیہ کے میوزیم کو پھر سے مسجد کا درجہ دیا گیا۔ ہایا صوفیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بحر اسود کی تہہ میں انسانی زندگی کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ممکن ہے طوفان کے باعث بحر اسود کا پانی بلند ہو گیا ہو اور حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم اس پانی میں غرق ہو گئی ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا تک تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اسی کی نسل میں کارا خان کے گھر اوز خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں میں اوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اوز خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گود میں ہی ماں کے دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت مانگا تھا اور گھوڑی کا دودھ پینے کے لیے مانگا تھا، لیکن یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ جب اوز خان جوان ہوا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک ڈریگن نما جانور جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتا تھا، اس نے ایک چال چلی اور اس کی گردن اڑا دی۔ اوز خان کی کوشش سے بکھرے ہوئے ترکوں کے قبائل بھی اکٹھے ہو گئے۔ اوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلے کا نام سنتے ہی آپ کو یاد تو آ گیا ہوگا کیونکہ ارطغرل ڈرامہ شروع ہی کائی قبیلے سے ہوا تھا۔ اسی کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ اور پھر ارطغرل غازی اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کانسی کا زمانہ، یہاں پر کئی عرصے تک یونانیوں کی سلطنتی حکومت رہی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد رومیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ قرآن اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگا دیا تھا، اور ہم سب کو یہ بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ترکی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ آپ کا گھر آج تک ترکی میں موجود ہے۔ 4 صدی عیسوی میں قسطنطین وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے قسطنطین اوپل کو روم کا دارالحکومت بنایا۔ اسے شہروں کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر تب بھی یورپ اور ایشیا کا امیر ترین شہر تھا۔ یہ شہر دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں پر اصل رومیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازنطینی ہے۔
اسی لیے رومی بادشاہ بازنطینی بھی کہلاتے تھے۔ قدیم رومی شہنشاہ جب شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو بہت بڑی خانہ جنگی چھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے ایک دن اعلان کیا کہ اس نے آسمان پر عصائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس نے عصائیت کو قبول کر لیا تھا۔ 312 ہجری میں روم کے تخت پر بادشاہ کے روپ میں جلوہ گر ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور فلسطین کے شہر باب اللحم میں جا کر ایک گرجا گھر تعمیر کیا تھا۔ چرچ میں رہنے والے تمام پادریوں اور راہبانیوں نے لوگوں کو عصائیت کی ترغیب دی۔ تمام عمارتوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا اور دوسرے تمام مذاہب پر پابندی لگا دی گئی۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہر طریقے سے مسیحی بنایا گیا اور ان کے مندروں کو بھی گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے ڈر کے مارے عصائیت کو قبول تو کر لیا، لیکن فن تعمیر کی آڑ میں گرجا گھروں میں بت بنانے شروع کر دیے۔ یاد رہے تب تک صلیب کے نشان کو ماننا کہیں بھی نہیں تھا۔ اسی دور میں کچھ علماء نے بدعات سے بچنے کے لیے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ کرسٹنٹائن اوپل میں پہلا لکڑی کا کلیسا تیار کیا گیا تھا۔ اس کا نام ہایا صوفیہ رکھا گیا تھا۔ ہایا صوفیہ یا سائنٹ صوفیہ کون تھی؟ یہ اٹلی کی رہنے والی ایک بیوہ تھی، جو کہ بیوہ نصرانی مومنہ عورت تھی، جو کہ اب مسیحی شہیدہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ صوفیہ اور اس کی 3 بیٹیوں کو رومی بادشاہ نے آرٹیمس مورتی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر شرک سے انکار کرتے ہوئے صوفیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لانے پر اس کی پوری فیملی کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ ہایا صوفیہ چرچ اسی مومنہ کے نام پر بنایا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسیحی بھی فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں ایک پاپائے روم کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا پیٹری آرک کے مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی یورپ کے لوگ رشین کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ وہ آرتھوڈوکس مسیحی کو ماننے والے ہیں۔ ہایا صوفیہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں لکڑی کا گرجا گھر ہایا صوفیہ جل گیا تھا اور اس کی جگہ پر جسٹنٹین نے عالمی عمارت کے طور پر اس گرجا گھر کی دوبارہ سے بنیاد رکھی اور ایک پختہ تعمیر کرنا شروع کر دی۔ ہایا صوفیہ اس وجہ سے بھی اہم تھا کہ یہ ایک بہت ہی مذہبی خاتون کے مذہب کی بنا پر قائم کیا گیا تھا اور اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور یہ مذہبی عمارت کے طور پر بہت ہی اہم ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ کلیسا ان کے ہاتھوں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ 1500 سال تک یہ مسیحیوں کے مذہبی عمارت کے طور پر جانا جاتا رہا۔ سلطان محمد فاتح نے جب 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تو تمام شہر کی عیسائی آبادی اس گرجا گھر میں چھپ گئی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب دشمن کرسٹنٹین ستون کے پاس پہنچے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ آسمانی ہتھیار کے طور پر اس کا استعمال کرے گا، تمام شہر کو فتح کر کے ایک غریب کے ہاتھ میں حکومت دے دے گا جو کہ کرسٹنٹین ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ یورپی تاریخ دان کے مطابق گرجا گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر عیسائیت کو ماننے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے نیچے پناہ حاصل کر رہے تھے، جسے ایک زمانے سے وہ لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون کو سے گزرتے ہوئے اس کے گنبد والے حال میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے آیا، نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ سلطان محمد بن فاتح نے مکہ کی سنت کو دہراتے ہوئے کہا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب امان میں ہو۔ ہایا صوفیہ میں موجود تمام عیسائی خاندان جو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور وہیں پر بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔
یہی وجہ ہے کرسٹنٹائن اوپل جو کہ کبھی عیسائیوں کا مرکز تھا، آج 0 پوائنٹ عیسائی ہیں وہاں پر اور زیادہ تر مسلمان پائے جاتے ہیں۔ سلطان محمد بن فاتح نے کہا کہ کیونکہ ہم نے یہ شہر لڑ کر حاصل کیا ہے اس لیے ہم اس جگہ پر جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ سلطان محمد بن فاتح نے اس کلیسا اور اس کے آس پاس کی جگہ کو اپنے ذاتی مال سے خریدا۔ اس کے کاغذات آج بھی انقرہ میں موجود ہیں کیونکہ یہ اس کی تمام رقم راہبوں کو ادا کر دی گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ آج بھی دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ترکی جائے اور اس عمارت کو نہ دیکھے سمجھو وہ ترکی گیا ہی نہیں ہے۔ ہایا صوفیہ جو کہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اس میں اللہ، محمد اور تمام صحابہ کے نام درج کیے گئے ہیں اور اس میں تقریباً 81 سال تک اذانیں گونجتی رہیں، لیکن 1931 میں اسلام دشمنی کے چکر میں اس پر تالے لگا دیے گئے اور اس سے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ طیب اردگان کی حکومت نے 85 سال کے بعد 4500 سال اسلامی تاریخ کو دوبارہ سے قائم کیا۔ اب پھر سے اس کے ستونوں پر اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ہایا صوفیہ کی اتنی تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں آپ نے جب کسی بھی ستون پر اذان دیتے ہوئے دیکھا وہ ہایا صوفیہ کے ہی ستون تھے۔ ہایا صوفیہ کے بالکل سامنے ایک بلو ماسک مسجد ہے جو کہ ترکی کی سب سے پرانی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہایا صوفیہ کی طرح یہ مسجد بھی سیاحوں کے درمیان میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ترکی میں کونیا ایک ٹھنڈا علاقہ جبکہ استنبول ایک گرم علاقہ ہے۔ بلیک سی بھی ترکی کے ہی کچھ حصے میں آتا ہے۔ تاریخ، صوفی رقص، ٹھنڈے اور گرم علاقے، تمام کی تمام چیزیں آپ کو ترکی میں مل سکتی ہیں۔ ان تمام سہولیات سے ترکی ہر سال 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی مالیت کماتا ہے۔ ترکی میں موجود کیپاڈوشیا ایسا شہر ہے جیسے فیری ٹیل کہانیوں میں بتایا جاتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ایک عجوبہ ہے۔ یہاں پر اونچی نیچی پہاڑیوں کو دیکھنا ہر فوٹوگرافر کی خواہش ہے۔ کیپاڈوکیا دنیا کا واحد شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے صبح صبح آپ کو ہوا میں بہت ہی زیادہ بلون نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ترکی کے معیشت کے بارے میں بتاتی چلتی ہوں۔ ترکی کا سالانہ GDP 2.2 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، لباس، الیکٹرانکس کے تمام چیزیں۔ اس کا کیپٹل انقرہ ہے۔ یہ بہت لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ یہاں پر عثمانی مزارات، تاریخی مقامات، ٹھنڈے علاقے ناران اور کاغان کی طرح بھی پائے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سبزہ بھی ہے۔ ترکی میں موجود ایک بورسا شہر جس سے پانی پورے ترکی میں مہیا کیا جاتا ہے۔ بورسا میں بہت ہی تاریخی ایک کچنار کا درخت پایا جاتا ہے جو کہ تقریباً 400,000 سال پرانا ہے۔ اسی درخت کے سائے میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ ایپسس شہر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی تاریخ کیسی تھی اور کیسے لوگ تھے وہاں پر رہنے والے۔ یہیں پر جا کر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں کاٹن قلعہ بھی ہے، یعنی کہ روئی کا قلعہ، جو کہ قدرتی عجائبات میں سے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیوں سعودی ترکوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو ترکوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کچھ سعودی لوگوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی بیسک وجہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ سعودی حکومت یا سعودی لوگ جو ہیں وہ ترکوں کو بہت ہی زیادہ سخت دل سمجھتے ہیں۔ جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ ضرور یاد آتا ہے۔ سعودی عرب کی ساحلی پٹی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں رہی۔ اس کے علاوہ ترکی کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آج تک کسی بھی ترکی حکمران نے حج نہیں کیا۔
یہ بات جان کر مجھے تو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ترکی کوئی بھی ڈرامہ یا کوئی بھی چیز سعودی عرب میں پابندی ہے، وہاں پر دیکھا نہیں جا سکتا، چلایا نہیں جا سکتا۔ سعودی بادشاہت کے مطابق ترکی کے بادشاہوں نے بدعات کو فروغ دیا تھا، صوفی رقص اور نقش و نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس کے علاوہ قبر پرستی کا آغاز بھی ترکی سے ہی ہوا تھا، یعنی مقبرے بنانے کا۔ جو سعودی حکمران قبر پرستی کو غلط کہتے ہیں یا غلط ہے، وہی آج اسرائیل کی جھولی میں سر رکھ کر بیٹھے ہیں۔ قیامت کے نزدیک قسطنطنیہ میں ایک بھی گھر نہیں بچے گا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کا معاہدہ اس طرف ایک پہلا قدم ہے۔ انبیاء اکرام کے زبانوں سے اس علاقے کا ذکر کئی طریقوں سے آیا ہے۔ قسطنطنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس شہر کے بارے میں تمام بڑی احادیث اس بڑی جنگ مہمۃ الکبریٰ کے متعلق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ قسطنطنیہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس پیشین گوئیوں پر آرتھوڈکس کلیسا کے سربراہ کو اتنا یقین ہے کہ وہ آج بھی اپنے نام کے ساتھ آرتھوڈکس کلیسا سربراہ قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ امام مہدی کی سربراہی میں فتح ہونے والی شہروں میں بھی قسطنطنیہ ہی آخری شہر ہوگا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پیشین گوئی کرنے والے بابا وانگا نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ 2043 میں یورپ میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ ان سب پر تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر حرف آخر کی طرح یقین کرتے ہیں۔ ترکی کا جھنڈا لال رنگ کا ہے اور اس میں ایک چاند ستارہ ہے جو کہ امن کی علامت ہے۔ بہت ہی خوبصورت جدید اور تاریخی عمارات کا مرکز ہے۔ بہت سے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صوفی حضرات کا تعلق ترکی سے ہے، اس لیے ہمیں ترکی سے ایک خاص محبت بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ارطغرل غازی کا ڈرامہ تمام کا تمام تاریخ پر مبنی نہیں ہے، کچھ تخیلاتی تاریخ ہے اور کچھ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کر یہ ملک اس قدر خوبصورت ہے کہ بالکل جنت نظیر لگتا ہے، یعنی کہ جنت کا ایک خوبصورت سا ٹکڑا۔ ترکی کھانوں میں باربیکیو کھانوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور جوس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آلو اور پنیر کا پراٹھا بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شکر کے بغیر کافی استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے۔ ہماری ہی طرح یہ پاکستانی لوگوں سے بھی بہت زیادہ گرم جوشی سے ملتے ہیں، جس طرح ہم ان سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو میری چھوٹی سی ڈاکومنٹری؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔